या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो मैं महमूद साहब को और उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज शादी की इस पुरवकार तकरीब के अंदर हम सब इकट्ठे हैं और मुझे मौका मिला कि चंद गुजारिशात आपके सामने रखूं। और दरअसल ये तज़कीर है जो हम एक दूसरे के लिए याद दहानी के तौर पर ऐसे मौक़े पे करते हैं। इसमें पहली आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि तक़वा की रविश इख्तियार की जाए और जैसे कि तक़वा इख्तियार करने का हक़ है वैसे तक़वा इख्तियार किया जाए। तो ज़ाहिर है इंसान गलतियों का पुतला है, तो ज़ाहिर उस तरह का तक़वा तो हक़ अदा तो नहीं कर सकता। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वा का हक़ कौन अदा कर सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुरान मजीद में दूसरी जगह आया मस्तताअतुम कि इंसान को कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश करनी है और उससे परहेज़गारी इख्तियार करनी है। दूसरी आयत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत उमूमन ऐसे मौक़े पे पढ़ा करते थे और यहाँ पर ये फरमाया कि कूलू कौलन सदीदा, बिल्कुल सच्ची और सीधी बात, खरी बात, यानी ये बात करने के बारे में जो है ना तक़वा इख्तियार करें और सच्ची बात करें, खरी बात करें। लेकिन उमूमन हमारे माशरे के अंदर खरी बात को जो है ना लोग छुपा लेते हैं और लगी लिपटी बात करते हैं। लगी लिपटी बात का क्या होता है फ़ायदा? मौके पे तो कुछ फ़ायदा हो जाता है और उसके बाद जो है ना नुकसान देर पा होता है और दायमी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर खरी बात की जाए, सच्ची बात की जाए, तो उसका नतीजा ये होता है कि मौके पे थोड़ा सा अगर नुकसान हो भी गया तो बाद में अल्लाह ताला इंसानों के दिलों को जोड़ देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे ये जो दो हदीस मैंने टुकड़े आपके सामने रखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह जो है ये मेरी सुन्नत है, इससे ख़ानदान बनता है, नए ख़ानदानों के आपस में ताल्लुक़ बनते हैं, रिश्तेदारियाँ बनती हैं और जिस रूह ने इस दुनिया में आना होता है वो रूह इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर आती है। यानी हम सब आलम अरवाह में इकट्ठे थे तो अल्लाह ताला ने हमसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमारी तमाम अरवाह ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। उस मौके पे अल्लाह ताला ने कहा कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब आप दुनिया में चले जाएंगे तो आपके पास मेरे पैगंबर आएंगे, हिदायत लेकर आएंगे, कुरान मजीद की तालीमात और तौरात और इंजील, इस तरीके से सारे अम्बिया का तज़किरा कि अम्बिया जो है ना अल्लाह का पैगाम लेकर आएंगे, हिदायत लेकर आएंगे और तुम में से जो कोई उसकी इत्तिबा करेगा, बात को मानेगा, पैरवी करेगा तो लौट के वापस जब मेरे पास आएगा तो उसके लिए कोई गम, कोई हुज़न और कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये निकाह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, सुन्नत है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत से एराज़ बरतता है, चाहे वो शादी की सुन्नत है या कोई और दूसरी सुन्नत है, तो कहा कि फ़लैस मिन्नी, वो हम में से नहीं है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर हम मुताला करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की बड़ी फजीलत है। हम अपने मुकाम और मर्तबे को बाज़-औक़ात भूल जाते हैं, हम नहीं समझते कि हमारा मुकाम और मर्तबा क्या है। जिस रब ने ये सारी कायनात आपके लिए और हमारे लिए बिछाई है कि सूरज, आग, सितारे, हवा, पानी, हर चीज़ हमारे लिए मुसख्खर है और हमारी खिदमत में लगी हुई है।
تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے کی، اہل ایمان کی، یا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے دربار میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ تو صحابہ اکرام سے کہا کہ بتائیں وہ کون سا درخت ہے۔ اب بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ ان کا ذہن جو ہے نا عرب کی جڑی بوٹیاں یا ان کی طرف گیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے نا، راوی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے نا جڑی بوٹیوں کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان تھے، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہا کہ کھجور کے درخت کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ جس طریقے سے مسلمان کا ہر عمل جو ہے نا عبادت بن جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، تو کہا کہ کھجور کے درخت کی جو ہے نا مثال ایسی ہے جیسے مسلمان کی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ بیان کر دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں آپ یہ بتا دیتے۔ تو یعنی مسلمان کی اب کھجور کے درخت کی کیا خصوصیت ہے، یعنی اس کے پتے، اس کی جڑیں، اس کے گودے، اس کا تنا، اس کی کھجوریں، اس کی جو ہے نا کچی کھجوریں، پکی کھجوریں، اس کی گٹلی، ہر چیز جو ہے نا وہ باعث رحمت ہے اور ہر چیز اس کی کارآمد ہے۔ تو کہا کہ جس طریقے سے مسلمان کا ہر کام جو ہے نا وہ اجر اور ثواب کا باعث ہے اور وہ اخلاص نیت کی وجہ سے اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے، تو کہا کہ کھجور کے درخت کی یہ مثال ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال ایسی ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں۔ کہا کہ اس امت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے ہم وقت گزار رہے ہیں۔ کہا کہ اس سے پہلے ایک امت گزری تو اس کو انجیل دی گئی، اس نے انجیل کے مطابق جو ہے نا اللہ کے احکامات کے اوپر کام کیا اور پھر اس کے بعد وہ تھک گئی۔ فجر سے لے کر ظہر تک جو ہے نا اس نے کام کیا اور پھر اس کے بعد وہ امت تھک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کی رات دے دیا، بدلے میں اس کو ایک کی رات ثواب ملا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل والوں کو انجیل دے دی اور پھر اس کو یہ کہا کہ تم اب ڈیوٹی سر انجام دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عصر کی نماز تک کام کرتے رہے، اس کے بعد وہ بھی تھک گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک کی رات دے دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری امت آئی اور ہمیں قرآن مجید دیا گیا اور ہم نے مغرب عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کام کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں 2 کی رات، ہم میں سے ہر شخص کو 2 کی رات دے دی ہے۔ تو پیچھے تورات اور انجیل والی اہل کتاب نے کہا کہ اللہ ہم نے کام زیادہ کیا اور آپ نے ہمیں 1 کی رات دیا، اور یہ امت ہے اس نے تھوڑے سے وقت کے لیے کام کیا اور آپ نے اس کو 2 کی رات دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو مزدوری طے ہوئی تھی کیا میں نے اس میں کوئی کمی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ، تو نے تو اس میں کمی کوئی بھی نہیں کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، کہا کہ یہ میرا فضل ہے جس کو میں چاہوں جتنا عطا کروں۔ یعنی اس امت کی اتنی فضیلت ہے، بہت تھوڑی سی عبادت کرے گی، بہت تھوڑی سی جو ہے اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا کہ وہ دن کو جو ہے نا جہاد کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اور ہزاروں مہینے تک جو ہے نا وہ یہ کام کرتا رہا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، تو ہماری تو عمر ہی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال، میکسیمم 100 سال یا 110 120 سال میکسیمم اتنی۔ تو کہا کہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا تھوڑی سی انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر، یعنی 1000 مہینے کے برابر. ایک آدمی 2 گھنٹے عبادت کرتا ہے، 3 گھنٹے عبادت کرتا ہے، طلوع فجر تک عبادت کرتا ہے، لیکن مختصر سی عبادت ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کچھ عطا فرما دیتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور مسلمان معاشرے سے مل کر ایک امت بنتی ہے، اور مسلمان معاشرہ جو ہے نا خاندان سے بنتا ہے. اب اس خاندان کو ہم نے جوڑنا کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اور وہ اصول ہمیں بتا دیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی جو ہے نا ایک بہترین نمونہ ہے. اور ساتھ ہی پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور پھر فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اب اس کے اندر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے نرم خو واقع ہوئے ہیں. اگر آپ ترشرو ہوتے تو یہ جتنے صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ ترشرو ہوتے یا سنگ دل ہوتے یا ان کے ساتھ جھڑکی سے جو ہے نا کام لیتے، تو اس کے بعد یہ جتنے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ سے چھٹ جاتے. اور پھر فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کے لیے جو ہے نا ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، درگزر فرمایا. پھر یہیں پہ درگزر نہیں فرمانا، پھر ساتھ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت مانگیں. اور پھر فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے جو ہے نا امور مملکت کے اندر اور دنیاوی اور دینی معاملات کے اندر آپ ان سے مشاورت کریں. اب اگر امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے، 4-5 اصول بتاتی ہے کہ اگر آج دنیا میں امت مسلمہ کو جوڑنا ہے تو ان اصولوں کے اوپر جوڑنا ہے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ، ان کے لیے مغفرت مانگ کے اور امور کے اندر جو ہے ان سے مشاورت کر کے. تو پھر فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی رائے پہ آپ پہنچ جائیں تو اس پہ پھر اللہ پہ توکل کریں. تو یہاں پر بھی جو ہے نا اگر ہم نے اسلامی معاشرے کو جوڑنا ہے یا امت مسلمہ کو جوڑنا ہے یا ایک خاندان کو جوڑنا ہے، آج جس طریقے سے 2 خاندان ہمارے آپس میں جڑ گئے، تو ان خاندانوں کے اندر پیار اور محبت اور نرمی جو ہے نا، ہمارے ہاں عموماً معاشرے کے اندر گھروں میں کیا لڑائی ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں میں بہت جو ہے نا معمولی باتیں ہوتی ہیں، الفاظ کا تکرار ہوتا ہے اور اس کی ہم جو ہے نا بال کی کھال اتار رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصول بتایا کہ اگر آپ نے امت کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ اصول ہیں، اگر مسلم معاشرے کو آپس میں جوڑنا ہے تو یہ اصول ہیں، اگر آپ نے خاندان بنیادی جو ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے وہ خاندان ہے، تو اگر کوئی سربراہ مملکت یا پھر اسی طریقے سے کسی پارٹی کا سربراہ یا پھر ایک گھر کا خاندان کا سربراہ اگر وہ نرمی اختیار کرے گا، اپنے بچوں سے عفو درگزر کرے گا، ان کے لیے مغفرت رات کو تہجد میں اٹھ کے مانگے گا، استغفار کرے گا اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اور امور گھر کے اندر خانہ داری کے اندر اگر وہ مشاورت سے چلے گا تو کوئی گھر جو ہے نا آج ایسا نہیں ہے کہ جو ٹوٹ جائے، جس میں اس کے بچے اور بچیاں اور خاندان آپس میں جو ہے نا سارے پیار محبت کرنے والے ہوں، تو وہ خاندان ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہوں. اب ظاہر ہے گھر ہمارا جو ہے نا ایک بنیادی اکائی ہے، اسلام نے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک جڑ کی حیثیت سے، ایک بنیادی اکائی کی حیثیت سے خاندان کو جوڑا ہے، میاں بیوی کو آپس میں جوڑا ہے. اب اس میں ظاہر ہے ایک آدمی سربراہ ہوگا اور باقی سارے اس کے ماتحت ہوں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، گھر کا نظام چلانے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. ظاہر ہے عورت اور اس کے مقابلے میں مرد، ظاہر ہے عورت بچے پیدا کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، امور خانہ داری کرے گی، اور مرد جو ہے نا اس کے قوام جو ہے نا بہت مضبوط ہیں، اس لیے اس کو قوام بنایا اور کہا کہ بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے.
اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اہل و عیال پہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو قوام بنایا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر ایک مرد قوام ہے تو ظاہر ہے جب نیا خاندان جوڑتا ہے تو صحابہ اکرام بھی اپنی بچیوں کو بہت تعلیم و تربیت کے ساتھ جو ہے نا گھر سے رخصت کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے چونکہ اجازت نہیں دی اس لیے جو ہے نا یہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن شوہر کا مرد کے مقابلے میں یعنی بیوی کے مقابلے میں اتنا بڑا مقام ہے، مرد کا اتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اور سجدہ کرنے کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہتا تو سجدہ کرتی۔ اسی طریقے سے مرد کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جیسے وہ قوام ہے تو قوام کے لحاظ سے پھر اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، اپنے مال کو خرچ کرے گا، آپ کو درگزر کرے گا، نرمی کے ساتھ چلے گا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، کہ سب سے پہلا کام اس کا کیا ہے، وہ عورت کا مہر ادا کرے گا۔ ہاں اگر عورت اس کو معاف کر دے، مؤخر کر دے تو وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سے آگے تاخیر ہو سکتی ہے، اور پھر اجازت بھی دی کہ اگر وہ معاف کر دے تو پھر ہنیہ مریہ آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا کام اس کا یہی ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نان نفقہ ہے، کھانا پینا ہے، گھر بار کے انتظام ہے، یہ سارے کا سارا مرد کے ذمہ ہے کہ عورت کی یہ والی جو ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر ہم نے جو ہے نا یہ عورت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات پہ تاکید کرتے تھے کہ آپ عورت کے معاملے میں ڈریں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے چونکہ مردوں کو جہاد کا حکم دیا ہے تو وہ جب زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا کہا کہ شہید جو ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ اپنے پاس سے رزق اس کو خاص طور پہ عطا کرتا ہے، تو ہم ان مردوں کی جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہا کہ جن عورتوں نے آپ کو بھیجا ہے ان کو جا کے یہ پیغام دے دو کہ تمہارے لیے جو ہے نا شوہر کی اطاعت کرنا اور شوہر کا حق ادا کرنا اور اس کا اعتراف کرنا، کہا کہ یہ تمہارے لیے لازم ہے، تو یہ تمہارے لیے جہاد کے برابر ہے۔ یعنی عورت کے لیے جہاد جو ہے نا گھر کے اندر جو ہے نا اس کے لیے رکھ دیا کہ وہ مجاہدہ بن سکتی ہے، وہ غازی بن سکتی ہے، وہ شہید بن سکتی ہے۔ تو کہا کہ عورت نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور پھر اس کے حق کو جو ہے نا ادا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں مردوں کا خزانہ نہ بتا دوں؟ اب مرد اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا خزانہ کیا ہے؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، اسٹیٹس ہے، کوٹی ہے، بنگلہ ہے، کاریں ہیں۔ ہم تو دنیا کی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اسی بات کو خزانہ سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خزانہ ایک نیک عورت ہے۔ مرد کا خزانہ سب سے بڑا دنیا کے اندر، یعنی مرد کا سب سے بڑا دنیا کے اندر خزانہ ہے وہ نیک عورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مرد جو ہے نا شوہر جو ہے اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ بیوی اس کو خوش کرنے والی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ کسی کام کا ان کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرنے والی ہو، اور شوہر جب کبھی سفر میں چلا جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنی شرمگاہ کی جو ہے نا حفاظت کرنے والی ہو۔ تو یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے مرد کا دنیا کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے شادی کے موقع پہ، یا پھر جو ہے نا اپنی بہنوں کو رخصت کرتے تھے، تو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے بارے میں ان کو تاکید کرتے تھے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جو ہے نا تاکید فرماتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، وہ مالکن ہے، نگہبان ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس گھر کی وہ ذمہ دار ہے اور
اس کے بچوں کی تربیت کے متعلق اس عورت سے پوچھا جائے گا. ظاہر ہے بچے اس کی گود میں پلتے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے بچوں کی تربیت کیسے کی, دین کے مطابق کی یا پھر اس کو جو ہے نا سیکولر بنا دیا. آج ہمارا معاشرہ سیکولر بنا رہا ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے, کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. پھر اسی طریقے سے مرد اور شوہر کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں, دونوں کے مل کے جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں کہا کہ کوئی کسی کا راز افشا نہیں کرے گا. دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں, لباس لکم وانتم لباس لہم, کہ آپ اس کے لیے لباس ہیں اور وہ آپ کے لیے لباس ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بدترین انسان وہ ہوگا, یعنی مردوں میں سے اور عورتوں میں سے بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنے میاں بیوی کے راز افشا کر رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسانوں میں سے اس انسان کو گردانا ہے. ٹھیک ہے, معاشرہ ہے, ہمارے گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے راز افشا کیے جائیں. صلح کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ نے خاندان کو بڑھانا ہے. لیکن اگر ناچاکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے طریقے بتائے ہیں, معاملات کو حل کرنے کے لیے طریقہ بتایا ہے. تو یہاں پر فرمایا. پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن میں آتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے خاندان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اور کہا کہ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے صغیر قسم کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچائیں. دونوں کو مل کر یہ کام کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یعنی یہ جو نیا خاندان بن رہا ہے اس میں میاں اور بیوی دونوں ایک مزاج کے نہیں ہو سکتے, دونوں الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں. ایک دیندار ہو سکتا ہے, ایک کم دیندار ہو سکتا ہے, لیکن دونوں کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے ایمان کی آبیاری کرنے والے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں تو اپنے اہل خانہ کو کیسے بچائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو نیکی کی تاکید کرو اور برائیوں سے روکتے رہو, تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. اور کہا کہ اس طریقے سے ان کو فائدہ پہنچے گا. یعنی آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اپنے گھر کے اندر بھی کرنا ہے. اگر بیوی دیندار ہے تو شوہر کو سمجھانا ہے, شوہر دیندار ہے تو بیوی کو سمجھانا ہے, دین کی طرف لے کر آنا ہے, اللہ کی طرف لے کر آنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آنا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس دور میں پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے, جو بیوی ہے, اس کو بہت بڑی بشارت دی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے بشارت دی. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کہا کیا کر رہے؟ کہا قرآن پڑھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دولت مندوں کے مقابلے میں نصف دن پہلے جنت کے اندر داخل ہوگے. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست ایک بشارت دی ہے. کہا کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے, لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے, عورت اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ روزوں کی پابندی کر لے, اور ساتھ تیسری نمبر پر فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے, اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے. اگر یہ 4 چیزیں کرے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے, جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر جا سکتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ان میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو ایمان کے لحاظ سے, جو کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جو جس کا اخلاق اچھا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے جو ہے بہترین ہے, لیکن اپنی خواتین کے لیے, اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے, اپنی خواتین کے لیے بہترین انسان ہے. اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی, ان میں سے بہترین انسان ہے جو اپنے گھر میں اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ أَهْلِ, کہ میں تم سب میں سے بہترین ہوں اپنے اہل خانے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا پیار محبت کے ساتھ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید ہمیں فرمائی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین رکھا جائے، اپنے کردار کو بہترین رکھا جائے، لیکن آج ہمارے چاروں طرف ایک معاشرہ ہے، ظاہر میڈیا ہے، تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، مغربی معاشرہ ہے، وہ ہمارے بچوں کو بھی متاثر کر رہا ہے اور ہر چیز کو متاثر کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاں اگر ہم اپنے گھر میں اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو نیا خاندان جڑ رہا ہے اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، محمود صاحب کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی اور ان کے سارے خاندان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے اور نئی نسل کے لیے یہ باعث بنے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی، اللہم بارک لنا فی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔